मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। पाकिस्तान में 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का लेवल है। ये तारीख का एक लिहाज से बुलंद लेवल है। आपके पास इस वक्त 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख नौजवान बेकार हैं। आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान में गुर्बत का जो पैमाना है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन 44.7%। आपके सैलाब के बाद गुर्बत का पैमाना जो है वो 50% से ऊपर चलेगा। आधा पाकिस्तान गरीब हो चुका। दूसरी तरफ मुझे ये भी बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि क्राइम और दूसरे एक्टिविटीज़ में नेगेटिव में इजाफा होता रहा है। कराची में एस्टिमेटेड ये है कि क्राइम के इंसिडेंट्स पिछले 10 साल में 5 गुना हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन मोहतरम हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हफीज पाशा साहब, सैलाब आया हुआ है और पहले तो ये बताएं कि सर ये जो सैलाब आया है और इसकी जो तबाहकारियां हैं, क्या ये हुकूमत जो डिजिट या नंबर शेयर कर रही है ये ठीक नंबर है या बहुत अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक तो जो असरात हुए हैं और जो नुकसानात हुए हैं वो अभी तक इसलिए पूरे तौर पर अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि चूंकि साउथ पंजाब और सिंध में अभी तक जो असरात होने हैं वो पूरे हुए नहीं हैं। तो अभी जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो बेसिकली पंजाब का एक हिस्सा और कुछ हद तक फ्रंटियर पे एस्टिमेट्स हैं, और ये बिल्कुल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स दे आर नॉट केयरफुली based estimates by the National Disaster Management Authority or the provincial management authorities, जिनका ये responsibility है। They have to give us proper estimates, इसलिए कि पाकिस्तान will inshallah after that have no other option but to go for a global appeal for support। इसलिए कि ये जो नुकसान हमारे साथ हुआ है इसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो हो रही है ये सारे नतायज पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों को, हिंदुस्तान भी हिट हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक मुनासिब सेट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द डैमेज नॉट ओनली टू क्रॉप्स बट टू लाइफ स्टॉक, ऑल्सो टू हाउसिंग, टू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब करके देना जरूरी है। सर मैं देख रहा था रात को भी, आप प्राइम टेलीविजन पर भी आप ये फरमा रहे थे कि इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। आपने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। किस हद तक सर सूरत हाल खराब हो चुकी है असल में? बात दरअसल ये है कि देखिए, पाकिस्तान के माशी हालात कोई ख़ास मुस्तहकम नहीं थे। थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई थी और वो भी अब रुक गई है। अब आप ये देखिए कि जो अहम आदाद शुमार हैं उनकी नौयत क्या है। पाकिस्तान का शरह नमू पिछले 5 साल 3% से मुश्किल तक पहुंचा है, जबकि तारीख में पाकिस्तान अपने हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1990 तक 5% से ज़्यादा हासिल किया था शरह नमू। तो शरह नमू में नुमाया तौर पर कमी आई है। दूसरी तरफ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये कि इसकी वजह से बेरोज़गारी और गुर्बत में बहुत इजाफा हुआ है। अब बेरोज़गारी का पैमाना आपके पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस जो 2023 का आया है, उन्होंने बड़े केयरफुली इसको एस्टिमेट करके बताया है कि पाकिस्तान में 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का लेवल है। ये तारीख का एक लिहाज से बुलंद लेवल है। इससे कोई तकरीबन 5 साल पहले या 4 साल पहले ये तकरीबन 7-8% था। इसमें इतना इजाफा हुआ है। और फिर वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो एस्टिमेशन करके दिया है, और मेरी रिसर्च, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमने जो मिलके भी रिसर्च किया है,
آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ ہے، پرسنٹیج آف دا پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن، 44.7%، 44.7%، تقریباً 111 ملین لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ 10 سال پہلے یہ 32-33 تھا، آج یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ تو پاکستان کے حالات تو پہلے ہی خراب تھے۔ 22-23 کے سیلاب نے بھی کافی ڈیمیج کیا۔ ایسٹیمیٹ ہمارا اور حکومت کا یہ تھا کہ جو ٹوٹل ڈیمیج ہوا ہے، لاس جو ہوا ہے پاکستان کو، وہ $30 ارب، $30 ارب۔ جی اور یہ جو اس وقت کا جو سیلاب ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ 2022-23 سے بھی زیادہ نقصان دہ خدا نخواستہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ لاس جو ہے $30 ارب سے بھی زیادہ جا سکتا ہے۔ اور اس کے آگے کیا کہوں کہ پاکستان کے اعداد شمار تاریخ کے ایک لحاظ سے بہت ہی خراب اعداد شمار اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان کی آپ دیکھیے کہ 78 سال کی انڈیپینڈنس کے بعد ہم اس لیول پہ ابھی بھی پھنسے پڑے ہیں، اور آپ کے سیلاب کے بعد غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 50% سے اوپر چلے گا۔ آدھا پاکستان غریب ہو چکا ہے۔ میں سر اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو بہت بے شمار اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں، یہ سر 2023 کے ہیں، اور اس 2023 کے بعد کی کیا صورتحال، اور پھر خاص طور پر یہ جو سیلاب آ چکا ہے، یہ جو ڈیمیج ہے، یہ جو آلریڈی ہو چکا ہے، the damage has been done، جو ہو چکی ہے، اس کے بعد کی صورتحال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 50% عوام غربت کے لکیر سے نیچے ہے۔ گر گئے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کا جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ 25-26% تک چلے جائے گا۔ 1/4 of the workers are without jobs۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک جو آج کل جس پہ بہت غور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو نمبر ہے، آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں؟ پلیز وائی ناٹ، پلیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئیڈل یوتھ، یعنی کہ نوجوان مرد اور عورتیں، یعنی کہ جن کی عمر 15 سے 24 سال تک کی ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بالکل بیکار ہیں؟ یعنی کہ نہ تو وہ ایجوکیشن میں ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، نہ وہ بیچارے لیبر فورس میں تو ہیں مگر انہیں جاب نہیں مل رہا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی بیٹھ گئے، گیو اپ، دے ہیو لاسٹ ہوپ۔ آپ کو پتا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جی بتائیں پلیز۔ مجھے بے حد افسوس ہے اس بات کا، میں ایک پروفیسر ہوں، میرے سامنے بچوں کی پڑھائی وغیرہ کی بہت اہمیت ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ ڈپینڈنگ آن یہ ہمارے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 23 کے نمبرز ہیں، اور وہ اب بڑھ چکا ہوگا۔ آپ کے پاس اس وقت 1,50,00,000 سے لے کر 1,80,00,000 نوجوان بیکار ہیں۔ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک لوگ بالکل بالکل بیکار۔ 1,50,00,000 یعنی کہ 15 ملین to 18 ملین۔ 35% of the youth are idle۔ عام طور پہ ملکوں میں یوتھ کو کہتے ہیں کہ they are the source of energy, innovation, dynamism and growth، اور ہمارے یہاں یہ اپوزٹ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں خدا نخواستہ۔ ایک تو بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لیگلی یا انلیگلی امیگریشن مل جائے، اور جس طرح کی کہانی آپ نے سنی ہے کہ جہاز ڈوب گئے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف مجھے یہ بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کرائم اور دوسرے ایکٹیویٹیز میں نگیٹو میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔
کراچی میں ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ کرائم کی انسیڈنس پچھلے 10 سال میں 5 گنا ہو گئی. اس سیلاب کے بعد بھی سر کیا پاکستان میں کرائم بڑھے گا، کرائم کی ریشو بڑھے گی؟ دیکھیے اللہ چاہیں گے تو 1 سال کے اندر 1.5 سال میں اگر حکومت بہت اچھی پالیسیز امپلیمنٹ کریں فار ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن of the damaged areas, housing, infrastructure, and crop cultivation. تو انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے، مگر اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا آپ کا سسٹم میں لاس ہے and I frankly don't see that much attention being given by the leadership. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر اس مرتبہ 30 ارب ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہوگا تو پاکستان کو فوراً ریہیبلیٹیشن کرنا ہے. اور میں نے ایمرجنسی اس لیے کہا کہ اس سے 3-4 چیزیں آپ کر پائیں گے. ایک، آپ ہمارے کسان خاص طور پہ چھوٹے کسانوں کو قرضوں جتنے انہوں نے لیے ہیں یا تو معاف یا رول اوور کروائیں. دوسرا، آپ کے جو مختلف فیسلٹیز ہیں جو ڈسٹروائے ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ شارٹ ٹرم اور کچھ سافٹ قسم کے لانگ ٹرم لونز بھی دیے جائیں. اور تیسرا جو ہے کہ نظام میں تبدیلی لا کر آپ فرٹیلائزر وغیرہ کی قیمتیں ٹیمپرریلی کچھ کم کریں اور پرائسز پہلے سے اناؤنس کر کے آفر کریں. Go back to the old system which we had in the 90s and till recently of procurement support prices and fertilizer subsidy. Fertilizer کی سبسڈی آپ نے تو ختم کر دی ہے تقریباً. ہندوستان اس وقت فرٹیلائزر پر 60% سبسڈی دیتا ہے، ہم نے اس کو زیرو کر دیا. سر دو چیزیں سمجھائیں، اب دو بڑی امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ نے یہاں پر سامنے رکھ دی ہیں. ایک تو سر یہ بتائیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ کا رول ہے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، پھر 2022 کے بعد یہ کنٹینیوشن ہے ایک طرح کی گورنمنٹ کی. اس وقت 11 ارب ڈالر باہر سے آئے تھے، ان کی کیا یوٹیلائزیشن ہوئی؟ کیا ہم اس کرائسس کو، اتنا ڈیمیج کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں فوری طور پر؟ یا حکومت کی آپ کیپیسٹی سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی اتنی کیپیسٹی یا سیریسنس ہے اس کرائسس کو ڈیل کرنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے زرعی شعبے کا اور فلڈز وغیرہ کا، اس میں دونوں حکومتیں فیڈرل اور پروونشل حکومتوں کا رول ہوتا ہے. ایک لحاظ سے جوائنٹلی دے ہیو ٹو پرفارم ڈفرنٹ فنکشنز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے 11 ارب ڈالر کا ذکر کیا، ہمیں کمٹمنٹس جو ملے تھے وہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کے ملے تھے. Formally after Pakistan launched a campaign for support in 22-23. آیا جو ہے پیسہ مشکل سے 2.5 ارب ڈالر، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس پروجیکٹس ہی نہیں تھے، آپ نے ڈیزائن ہی نہیں کیے تھے، آپ نے پلاننگ ٹھیک سے نہیں کی تھی، اور آپ کے پاس پورٹ فولیو آف پروجیکٹس ہونا چاہیے تھا فلڈ کنٹرول، فلڈ ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے، کم کرنے کے لیے وغیرہ. سب آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز شوڈ بی ڈوئنگ دس. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ They should have had a ready-made portfolio. اب آپ یہ بھی دیکھیے ایک نیا ڈیولپمنٹ کے IMF نے پہلی دفعہ آپ کو ایک کلائمیٹ ریلیٹڈ فیسلٹی دیا ہے، ریزیلینس فیسلٹی 1.4 بلین ڈالرز کی. اس پہ ابھی تک کچھ خاص کام ہوا ہی نہیں ہے. اس کا رجحان is how to come up with investments to tackle the adverse impact of climate change and so on. تو پاکستان میں جو پلاننگ اور امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹس ہیں، اب ہمارے ڈیمز جو بن رہے ہیں پچھلے 10 سال سے بن رہے ہیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو وی ہیو ناؤ ان این ایمرجنسی بیسس finalize our plans, projects, and enormously enhance our implementation capacity. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہو چکا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے انڈرلائنگ انڈیکیٹرز with all due respects بہت پریشان کن ہو چکے ہیں. جو مین چیز ہماری سب سے پہلے سر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو سب سے بڑا ڈنٹ ہمیں پڑ چکا ہے
کیا وہ ہماری پبلک ویلتھ کا نقصان ہے، ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، ہماری فرٹیلائزر جو ہماری فرٹائل لینڈ کا نقصان ہے، یا پھر ہماری جو کھڑی کراپس تھی ان کی بربادی ہے؟ جو مین لاس ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ دونوں کا لاس ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اندازاً ابھی جو اسٹیمیٹ شروع ہوئے ہیں، مگر وہ فائنل اس وقت ہوں گے جب ہمیں پورا امپیکٹ ساؤتھ پنجاب اور سندھ کا نظر آئے گا جو اس وقت ہو رہا ہے. ہاں میرا انیشل اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ دو فصلیں. ایک ہے چاول 30 سے 40%، اور دوسرا کپاس بھی 20 سے 25% کم از کم. ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے گنے کی بھی کچھ کمی آئے، شوگر کین. اور آنے والا ربی سیزن جو ہے اس میں جو آپ کے ویٹ کراپ کی جو کلٹیویشن ہونی ہے وہ ڈیلے ہوگا. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا کسان پچھلے سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو کتنا لاس ہوا قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے؟ 2000 ارب ڈالر، 2000 ارب ڈالر. 2000 ارب روپے. ہاں یس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا آفٹر دا فلڈز اینڈ آل دیٹ ان کے پاس ریسورسز ہیں. تو میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ایگریکلچر پر امپیکٹ ہوگا وہ 2022-23 سے بھی کچھ زیادہ ہوگا. سر آپ نے شروع میں ایک چیز کا ذکر کیا کہ ہمیں ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل اپیل کے لیے، کیمپین کے لیے جانا پڑے گا. میں دیکھ رہا تھا یہ احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف جائیں گے ہی نہیں، ہم صرف سیلف ریلائنس کے اوپر رہیں گے، ہم خود اپنے طور پر کریں گے اور اپنے طور پر اس کرائسس سے نکلیں گے. بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج گلوبلی میں جو رول ہے ہمارا وہ بہت کم ہے، مگر we are amongst the most vulnerable countries to climate change. The world is creating جسے کہتے ہیں نا negative externality on Pakistan. تو پاکستان کو اس ایشو میں حق ہے، رائٹ ہے کہ ہم اپیل کریں دنیا سے کہ ہمیں ہیلپ کرے ان حالات میں. اور اس پچھلے مرتبہ 2022-23 میں ہمیں اچھا رسپانس ملا تھا. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ سب came with additional financial support, but as usual ہماری implementation capacity was very weak. سر کیا دنیا دوبارہ سے ہم پر ٹرسٹ کرے گی فنڈ دیتے ہوئے کہ کیا یہ امپلیمنٹ کریں گے، نہیں امپلیمنٹ کریں گے، پھر پیسہ کدھر جائے گا؟ کیا دنیا ٹرسٹ کرے گی کیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان has to declare an emergency, a broader agricultural emergency, and organize the governance structure in such a way that it becomes clear to the world that we are focused on rehabilitation, reconstruction, and long-term management of floods in our country. یہ بہت ضروری ہے. Message has to come. یہ ایمرجنسی کون ڈکلیئر کرے سر؟ موجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ ڈکلیئر کرے یا پاکستان کے پاور کوریڈورز ڈکلیئر کرے؟ یہ ایمرجنسی جو ایک سیکٹر میں یا نیشنل ڈکلیئر کرتے ہیں وہ is the privilege of the elected government جو اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے. ون لاسٹ کوسچن سر، آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا سر، جو آپ بالکل بیکار یوتھ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، آپ نے مینشن کیا کہ آپ خود بھی پروفیسر ہیں. سر یہ اتنا بڑا نمبر ہے 1,50,00,000 پلس، یہ کیوں اتنے بیکار ہیں؟ ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. یہ سوچ کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ 14 سال سے لے کر 24 سال کی یہ بڑی ایک انرجیٹک ایج ہوتی ہے، تو یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارا ہائر ایجوکیشن سسٹم میں کوئی خاص ایکسپینشن ہوا ہے، اور اس وقت تو پیسوں کی اس حد تک کمی ہو گئی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر میں ہیں وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں، اور پینشنز تو بہت عرصے سے روکا ہوا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب اکانومی میں شرح نمو 3% کا ہوگا تو آپ کا جو امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا وہ مشکل سے 1-1.5% ہوگا، جبکہ آپ کے لیبر فورس میں سالانہ 3 سے 3.5% کا اضافہ ہوتا ہے. تو unemployment rate goes up every year literally by 2-3 percentage points. تو جو یوتھ ہیں unless they have some specialized skills، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یوتھ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف چلے گئے ہیں اور انفارمل طریقوں سے پیسہ بناتے ہیں. یہ سب ایک طرح سے انوویشن ہے، اس لیے کہ کنونشنل جابس جو ہیں
جو گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور انفیکٹ انمپلائمنٹ ریٹ تو بڑھتا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ 2023 میں ہمارا سینسس خود کہہ رہا تھا کہ 22% انمپلائمنٹ ہو چکا ہے، جس میں انمپلائمنٹ ریٹ یوتھ کا 30 سے 35% تھا.